बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा जल्ल वलियकल फरज। बिलाल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रोकना पड़ जाता है, नहीं बयान कर सकते। खोल के बयान करते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे मसाइल हो जाते हैं। बड़े बड़े कमज़र्फ लोग हैं। बहरहाल, एक सवाल कर रहा हूँ आपकी कल्बी कैफियत को देखते हुए। मशहूर रवायत है कि सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन नमाज में थे तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी पुश्त पर तशरीफ़ फरमा हुए। परवरदिगार आलम ने हुक्म दे दिया कि जब तक हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मर्ज़ी से, ये अहम जुमला है, अपनी मर्ज़ी से पुश्त से नीचे ना उतरें, आपने सजदे से सर नहीं उठाना। ठीक है। जो सवाल है यहाँ पे वो आपके लिए और आप जैसे जो साहिबान विलायत हैं उन सब से है कि उस वक्त जब सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन अपने सजदे को तवील किए हुए तस्बीह कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी पुश्त से नीचे तशरीफ़ ले आए, सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन का किबला कौन था? बिस्मिल्लाह खैर या अली लजपाल ज़ुलजलाल साहिब ज़ुल्फ़िकार मदद या अली लजपाल आपके चाहने वालों की खैर सदा खैर सच्ची शियान हैदर करार अलैहिस्सलाम की। इस ग्रुप के मोमिनीन और तमाम मोमिनीन जो भी ये सुन रहे हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि फ़कीर को तो मखसूस अंदाज में इशारों में बात करते हैं, लेकिन आपको शुक्रगुजार होना चाहिए जो जान सके कि सैयद हसनैन हैदर काज़मी जी जिस तरह से आपके लिए खोल के सजा के आसान करके वाज़ेह कर देते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए, वो जो इस तरह से वजाहत फरमा देते हैं। सदा खैर सच्चे शियान हैदर करार अलैहिस्सलाम की किबला पे बात हो रही है। फ़कीर के डेरे पे वहाँ पे असूली मुल्ला भी आते हैं, दूसरे मज़हब के भी, तो वो भी ये कहते हैं कि काबा काबा किबला जी, हारून और मूसा को कि अपने घरों को किबला करो। बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, अहलुल बैत, ये पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी कि मकान मकान होता है, घर तब बनता है जब घर वाले आ जाएं, घर वाले हों तो जी किबला, बिल्कुल यही बात। अब कुछ और इशारे दूंगा तो उनसे भी बात हो तो कहते नहीं नहीं काबे की तरफ, काबा भी तो किबला तब हुआ जब वहाँ आए तो बीबी मरियम कहाँ रहती थी? बैतुल मुक़द्दस में। फिर ईसा आए तो उस वक़्त वहाँ से उनको निकलना पड़ा। जी 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 जी, कहने वाले वो कहते हुए हैं कि ये कि ये ज़च्चा खाना नहीं है। हाँ जी, किबला है बैतुल। बहरहाल तो रहती कहाँ थी? बैतुल मुक़द्दस में, वहीं पे हुजरा बनाया हुआ था ना। फिर अब कुछ बातें खोल देते हैं। वहाँ से रिमूव हुए, करबला पहुँचे, वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ, नबी आता है मेरा। फिर वापस आए, फिर आके बेबी के साथ कहाँ रहे जी? तो
ٹھیک ہے، قبلہ اول جو بھی کہتے ہیں دنیا، ٹھیک ہے، تو کیوں بنا؟ کیونکہ سورہ مریم میں، کیونکہ ہم نے مریم کو اور عیسیٰ کو آیت بنا دی. یہ ہوتے ہیں آیت اللہ. اور کجا آیت اللہ عظمی، آیت کبریٰ. جی 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 جی، تو وہ بھی مکان تھا. تو وہاں پہ بھی، وہاں سے مریم کو بہت مقدس بیویاں نکالا گیا. سین مریم، جو بھی بی بی پاک کی کنیز ہوگی ہماری سین ہے. تو وہ ادھر سے گئی، پھر عیسیٰ کو لے کے گئی اور یہاں بلایا گیا. جی پہلے وہ، پھر وہ آنے والا آیا تو قبلہ ہوا. بہرحال کلنا محمد کلنا علی اشارے ہوتے ہیں. جی نیکسٹ میسج بات کرتے ہیں. بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر. جب یہ واضح ہو گیا قرآن کی آیات سے بھی اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، کون؟ ہارون و موسیٰ. متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ یا علی آپ کی میرے ساتھ منزلت ہوئی ہے، بے منزلت ہے ہارون و موسیٰ. جی تو یہی گھروں کو قبلہ. جی مسجد کیا ہوتی ہے؟ سجدے کی جگہ، جہاں سجدہ کیا جائے. تو سجدہ کیا در بدر ہوگا؟ وہ قبلہ بھی ہوتا ہے نا. بغیر قبلے کے سجدہ ہوگا؟ نہیں نا. مسجد سجدے کی جگہ، سجدہ گاہ مسجد معنی یہی ہے نا. جی 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 جی. تو اپنے گھروں کو، تو آپ دیکھ لیں کہ ان دو گھروں کو وہاں کے دروازے بند نہیں کیے گئے، کیونکہ مسجد کے لیے اگر قبلہ کے دروازے بند ہو گئے. جی بات یہاں بھی ہوئی تھی، محراب کسے کہتے ہیں، محراب کیوں ہے، یہ کیوں بنائی جاتی ہے. باقی ہر چیز الٹتی گئی، آستینیں الٹتی گئیں. تو وہ کہتے ہیں جی دیوار شک ہوئی تو بی بی کیا خود داخل ہوئی. ہوئے 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 ہوئے. دنیا میں جیسے بھی ظہور ہے، علی کی والدہ ہیں کہلاتی ہیں. ظاہر میں ٹھیک ہے، دیوار شک نہیں ہوئی. صرف بی بی پاک وہیں پہ کھڑی ہیں، فاطمہ بنت اسد. دیوار شک ہو کے ان کو اپنے جی 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 وہ وہیں پہ ہیں. انہوں نے سٹیپ اٹھا کے اندر نہیں رکھا. دیوار شک ہوئی اور ان کے بیہائنڈ، ان کے عقب میں پھر بند ہوئی. جب تک آپ مسجد میں یہ نہ رکھیں جسے آپ محراب کہتے ہیں، اس وقت تک وہ مسجد ہی نہیں ہے. جی 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 پیش نماز کا وہیں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اب چونکہ بات وضاحت ہو گئی ہے کافی، تو اب تھوڑی سی اور مزید بات کر دیتے ہیں. تو وہ یہ اصولی فرقے کے مولوی بھی وہاں آتے ہیں، مبلغ اسلام آباد. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، قبلہ کا مولوی صاحب وہاں نماز میں پڑھتے تھے فقیر کے ڈیرے پہ. تو کہتے کہ یہ کعبہ، جی کعبہ. کہ ٹھیک. تو نماز پڑھنے لگے تو بھائی کہ بھائی تو میں کہ یہ آپ نے آگے کیا رکھا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ سجدہ گاہ. میں کہ جی سجدہ گاہ؟ کہتے ہیں ہاں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ نہیں جانتے؟ تو فقیر سید ہے. میں کہ جی آپ بتا دیں. کہتے ہیں یہ خاک شفا ہے. میں نے کہا کہ ہر خاک شفا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ تو آپ تو جانتے ہیں، چونکہ اب وہ مجمع سنی شیعہ دونوں کا. خاک شفا کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں یہ کربلا کی مٹی ہے. اوہ اچھا 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 اچھا، کربلا کی مٹی ہے. جی جی ذرا تو یہ خاک شفا ہے، تو اس پہ سجدہ. کہتے ہیں یہی تو اصل سجدہ ہے وہاں پہ. اچھا. میں نے کہا اس کو اٹھا لیں اس کے بغیر. کہتے ہیں یہ کیسے؟ جی اچھا کیوں؟ اس کی نسبت اعلیٰ ہے. ٹھیک 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 ہو گیا.
تو وجہ کیا ہے؟ یہ خاک شفا کربلا کی مٹی ہے. کیا کربلا کی مٹی کا یہ فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں مولا حسین کا خون شامل ہوا. اچھا اشارتاً بیچ میں اب جملہ کہتا ہوں، وہاں نہیں، سار اللہ. اچھا، اس لیے اس کی فضیلت ہے. تو مولوی صاحب، یہ میں ان کو بھی مولوی کہتا ہوں، مولانا کا مطلب ہے میرا مولا، وہ ہم صرف مطہرون کو کہتے ہیں. تو مولوی صاحب جناب، اس مٹی میں شامل ہوا مولا حسین کا خون؟ کہا جی نہیں، اس مٹی میں نہیں. تو ان کا پھر اس پہ کیوں سجدہ کریں؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ کربلا کی مٹی ہے. اچھا، اس مٹی کو اس مٹی سے نسبت حاصل ہے، اس لیے یہ خاک شفا. جی. اور اگر مولوی صاحب آپ کو وہ مٹی مل جائے کہ جس میں مولا حسین کا خون شامل ہے، کربلا کے، وہ تو پھر بہت ہی فضیلت، وہ تو ہمارے مقدر، ہمارے یہ ہو گیا. اچھا، تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس مٹی مل جائے جس کی اس مٹی سے نسبت ہے، جس میں مولا حسین کا خون شامل ہے. جی بالکل، یہ وہ خون شامل ہے، اس سے نسبت ہے، تو اس پر سجدہ کر رہے ہیں آپ. جی. تو پھر وہ مٹی افضل ہے، ٹھیک. اور مولا حسین کی تربت، جب آپ وہاں جاتے ہیں، وہ سامنے ہو، تو پھر اس سے ادھر کمر کر لیں گے، اور کربلا کی مٹی کی نسبت وہ ڈھونڈ لے کے تو پھر کعبے کی طرف. حسین سے رخ موڑ کے، حسین کے خون کی نسبت جس مٹی میں ہے، اس مٹی کی جس مٹی سے نسبت کو، جس مٹی کو نسبت حاصل ہے، وہ پھر بھی سامنے رکھیں گے. اور حسین کی اللہ اکبر رخ موڑ کے تو آپ پھر اس پہ سجدہ کر رہے ہیں. تو اس وقت تو پھر کم از کم سامنے سجدہ گاہ نہ رکھیں. جب آپ مولا حسین کے مزار پہ ادھر زری پہ کمر کر کے مولوی کے حساب سے نماز پڑھیں، پھر تو سجدہ گاہ سامنے نہ رکھیں. کم از کم اتنی تو انسانیت ہو. اگر تربت حسین سے رخ موڑ لیا تو پھر اب یہ سجدہ گاہ خاک شفا سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ تھوڑی گہری بات کر گیا تاکہ فلسفی منطقیوں کو بھی سمجھ آ سکے. صدق خیر و سچی شان حیدر قرار اسلام کی نیکسٹ میسج بات کر. بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد یا علی لجپال، آپ کے چاہنے والوں کی خیر. صدق خیر و سچی شان حیدر قرار اسلام کی. کچھ مومنین ایسے ہیں، طلب رکھتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ طویل عرصے تک رک گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی گروپ میں رہ گئے، وہ انتظار میں. تو اب زیادہ انتظار نہیں، جتنا ہو سکے وہ تو اب واضح کر دیتے ہیں. بات چل نکلی ہے تو اب دیکھو کہاں تک پہنچے. صرف رسول خدا کا سجدہ تو نہیں، ان کی ابتدا میں کون کون نماز پڑھ رہا تھا؟ مولا کائنات، مولا حسن، سلمان محمدی، اور یہ اصحاب، ان کو تو ایک طرف رکھیں نا. بھی تو کیا رسالت جب نماز پڑھاتے ہیں، جب یہ عرش کے فیصلے مدینہ منورہ ہوا، یثرب سے مدینہ، مدینہ سے منورہ ہوا، آسمانوں کے فیصلے زمین پر ہوتے تھے. آپ تو کہیں اذان اقامت تو فرشتے آپ کے پیچھے آ کے صف باندھ لیں، اور جب رسول خدا نماز پڑھائیں تو اس وقت جی تو نماز تو وہاں ہوتی ہے نا، نہ ہوتی تو وہ فرشتے آ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، وہاں رسالت گئے تو انبیاء نے بھی ان کی ابتدا میں نماز پڑھی نا. تو رسالت کی ابتدا میں جو نماز پڑھ رہا تھا اس کا قبلہ کیا تھا؟ جی، اور کسی چیز کا تصور آ جائے تو نماز نہیں رہتی. ہم لوگوں کی تو جو عبد حقیقی ہیں ان کی صلات ہے.
جی ویسے تو ان کی اور اللہ کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے، حل نہیں. اور آپ کا سوال بہترین. جی تو اس وقت جب تک نہ اترے تو اب دھیان کدھر ہے، اب انتظار کس چیز کا؟ اس وقت یہ سارے منتظرین کس چیز کے ہیں؟ اور رسالت کی ابتدا میں کون کون اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ ادا کر رہے ہیں؟ جی یہ ہے مسئلہ. تو اس وقت قبلہ کون ہے؟ یہ بات اس وقت کدھر ہے دھیان. جی تو یہی سنت، یہاں سے سنت بھی ثابت ہوگی. جب نماز پڑھو تو ان میں سے مطہرون میں سے کسی کو سامنے رکھو. جانے یا علی لجپال سدا خیر و سچی شیان حیدر اقرار علیہ السلام کی. بسم اللہ. خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد. یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر. اب کافی باتیں چونکہ کھل گئیں، مکمل تو نہیں لیکن اشارتاً پھر بھی. تو اب اس پہ بھی تھوڑی بات کر ہی لیتے ہیں. قرآن کریم میں میری پسندیدہ آیت یہی ہے. جی اس میں جتنی محبت ہے ہم جیسے جاہلوں کے لیے، ہم جیسے ظالموں کے لیے، اب وہ کہاں کی بات کہاں اٹھا کے رکھ دیں تو وہ ظالم اور ہے. بہرحال اس کی قرآن منافق سے اپنے راز چھپا لیتا اور مومن کے سامنے اگل دیتا ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اگل پہ بھی پھر بات ہوگی کبھی انشاءاللہ. اگل کے لفظ کیوں ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکی. بہرحال پسندیدہ آیت، فیورٹ جسے کہتے ہیں آپ. جی یوم لس کو یہ کر دیا گیا تھا، بڑے گھبرا گئی ہے وہ. تو یہ ماتمی عزتدار مولائی پتہ ہے نہیں. جی ابتدا میں یہ بات ہوئی تھی کہ ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں. ولایت علی کا جب تعارف ہو گیا تو بڑے بھاگ جائیں کہ اپنے آپ کو مولائی کہنے والے. جی 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 جی. اور وہ دعائے نور صغیر جو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سلمان محمدی کو عطا کی، اس میں اشارہ بھی دیا تھا کہ یہ ولایت علی کا بہترین تعارف ہے. بات پھر نور پہ آ جائے گی. جی بہترین تعارف ہے. تو وہ ولایت علی کو جانتے نہیں ہیں، اگنور کرتے ہیں، جاننا چاہتے بھی نہیں. جی تو وہ جس کو جاننا نہیں چاہتے اگنور کرتے ہیں، گھبراتے ہیں. تو اگنور کرنا اس کو جہالت کہتے ہیں. اور ولایت علی کا جو مقام ہے اسے وہاں پہ نہیں رکھتے. وہاں پہ اگر رکھیں تو پھر وہ عدل ہو جائے گا. تو جب عدل اس چیز کو وہاں پہ نہ رکھیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ظلم. تو یہ آیت یہی بتا رہی ہے، یہ ہمارے بارے میں ہی ہے. باقیوں نے تو انکار کر دیا. بات ہوگی تو بات کریں گے ہم بھی وہاں کہ ہے ولایت علی، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے. یا اللہ یہ سارے انکار کر دیں تو ہم بھی انکار کیسے کر دیں نسبت، اور وہ بھی ولایت علی. تو اس موقع پہ ہم اپنی جہالت پہ فخر کرتے ہیں. اور ہو نہ ہو پتہ نہیں ہے، مشکل کشا کرے گا تو اس لیے یہ باہر اٹھانے کا. جی 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 جی. تو کہیں گے کہ کئی لوگ کہیں گے کہ یہ تو جو فرشتوں نے نہیں، پہاڑوں نے نہیں، زمین نے نہیں، آسمانوں نے نہیں، کسی نے اس کو تاب نہیں لائی.
تو یہ تو وہی صرف کر سکتے ہیں. نہیں صاحب، یہ انہوں نے مطہرون یا انبیاء پہ لے جانی تھی یہ آیت. تو میرا رب اللہ پاک کی حکمت ہے، تو اس نے جب یہ کہہ دیا کہ انسان بڑا ظالم قسم کا جاہل ہے تو یہ ہاں جی، اس میں اس طرح ہی محبت ہے جس طرح آپ اپنے بچے کریں چل بڑا الو ہے یہ، بڑا یہ ہے یہ، تو اسی طرح تو وغیرہ انہوں نے وہاں پہ اولیاء پہ انبیاء پہ کر دینی تھی یہ آیت. تو یہ آیت ہم جیسوں کے ہیں. ہاں جی، ولایت علی کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں. اب اس سے پہلے جو میسیجز ہوئے ہیں ان پہ بھی غور کر لیں تو وہ ولایت علی، علی انت قسیم النار و جنہ، علی کا ذکر بات، علی 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 امیر کائنات. جی 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 جی. کئی دفعہ اور ایسی روایتیں اور ایسے سلسلے کہ کس نے ایسی کوئی نماز پڑھی ہو کہ جس میں اور کوئی خیال نہ آیا ہو تو ہاتھ پھر بھی مولا علی نے بلند کیا ہو، کیونکہ وہ ان کے اور ان کے درمیان کوئی واسطہ حائل نہیں ہے، ان کا ڈائریکٹ ہوتا ہے. یہ بلا فصل ہیں، ان کا قبلہ نہیں ہے، ان کا وہ خود ہی ہے، وہ ان کے سامنے ہے. وہ مکان یہ مکین جی ان کے درمیان نہیں، ان کا ڈائریکٹ ہے، وہ خود ہے. لیکن وہ جہاں مولا حسین جی بات موضوع سے نہیں ہٹنا چاہ رہا میں، کہ جب پوچھا گیا صاحب سے کس نے آج ایسے نماز ادا کی کوئی اور خیال نہ آیا ہو تو سب خاموش دوران نماز. تو پھر علی مولا کا ہاتھ، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ ہوتا ہے. اب جب یہاں تک بھی بات ہو گئی، باقی آپ کے سامنے وہ بھی واقعات ہیں کہ مولا علی جب تو نماز میں ہوتے کہ شخص آیا دروازہ کہ حسنین یتیم ہو گئے، تو بی بی پاک نے کہا کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا. کہاں؟ ان کی نبضیں نہیں چل رہی، بند ہیں. کہاں؟ سجدے میں. ہاں وہاں علی کی نبضیں بند ہو جائیں. جی جی وہ بلا فاصلہ. تو پھر بھائی آپ کے لیے تو جب وہ انگوٹھی تھی سائل کو، علی کی تو یہاں نبض ہی بند ہو جاتی ہے، یہ تو ادھر ڈائریکٹ ہوتا ہے سلسلہ بلا فاصلہ ہے. تو سائل کی آواز اس حالت میں کیسے کہاں سنی؟ وہ سائل کون تھا، کہاں سے تھا، انگوٹھی اس نے واپس کب کی؟ کیونکہ یہ جو دیتے ہیں تو بارہا یہی ہے، یہ مطہرون کا علیہ رسول کا کہ یہ جس کو جو دے دیں واپس نہیں لیتے. تو وہ انگوٹھی اور اس میں کیا تھے؟ جی جانے یا علی لجپال صدا خیر و سچی شان حیدر اقرار اسلام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم عجل ولیک الفرج. یہ جو وائس نوٹ ہے بھائی کا، اس میں قبلہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا. کل قبلہ قبل سے نکلا ہے، اور قبل کہتے ہیں جو آگے ہے، اور جو آگے ہوتا ہے اسے عربی زبان میں امام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قبلہ قبل سے، قبل جو سب سے آگے ہو، جس کے طرف رخ کرنا واجب ہو، جس کے پیچھے چلنا واجب ہو، جس کی طرف پشت نہ کر سکتے ہوں. اور یہ پشت نہ کرنا جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، کہ کسی بھی معاملے میں آپ اس کی طرف پشت نہیں کر سکتے. وہ مرکز قرار دیا گیا ہے جو آگے ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو لفظ کعبہ ہے یہ نکلا ہے کعب سے، اور کعب کا مطلب ہے بلند جگہ. کچھ عرصہ پہلے، کافی عرصہ پہلے بھائی نے گفتگو کرتے ہوئے کچھ باتیں کہی تھی، اسی کے ذیل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے زمین پر جب زمین کو بچھانا شروع کیا تو سب سے پہلے جو زمین بچھائی گئی اسے بکۃ مبارکہ کہا گیا، جسے آج مکہ معظمہ کہا جاتا ہے.
وہ بکہ ایک خاص ایریا ہے جو مکہ معظمہ کے اندر ہے، اور حرم کعبہ کے ارد گرد کا ایک خاص علاقہ ہے، اسے بکہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بکہ سے مکہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے ارد گرد باقی کی زمین بچھائی گئی سوائے کربلا کی زمین کے۔ اور جو میں نے ابھی کہا کہ بھائی کی گفتگو کے ذیل میں یہ بات کر رہا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنی اسی بات کو آج جب اس وائس نوٹ کے حوالے سے گفتگو کریں تو اس کو دوبارہ دہرا دیں، تاکہ جو سننے والے ہیں ان تک پہنچ جائے کہ کربلا کی جو زمین ہے وہ بچھائی نہیں گئی، اور ایک مکالمہ ہوا تھا مکے اور کربلا کی زمین کے درمیان، وہ بھی وہ سناتے ہیں تو لطف آتا۔ بہرحال تو کعب جو ہے یہ بلند جگہ کو کہتے ہیں، اسی لیے سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت میں جہاں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوا، جیسے پروردگار عالم فرما رہا ہے سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو۔ اچھا، آمنو سے مراد ایمان والے ہیں، اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو قرآن حکیم میں آیت موجود ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ارد گرد جو چمکتے دمکتے ستارے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ایمان والے ہو گئے، ہم مومن ہو گئے۔ تو آیت نازل ہوئی، پروردگار نے کہا اے حبیب، یہ عرب کے جاہل بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تھے، ان سے کہو کہ تم ابھی اسلام لائے ہو، ایمان تو تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور پھر جنگ خندق میں مولانا میر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے جب وہ عمر ابن عبدود کے مقابلے میں جا رہے تھے، تو سلطان مولا نے جب یہ ارشاد فرمایا برز الایمان کلہ علی کل کفر، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، تو پتہ چل گیا کہ ایمان کون ہے، اور جو اس پر ایمان لے کے آئے گا، اس کی ولایت کا اقرار کر کے اس کی ولایت میں زندگی گزارے گا، دراصل وہ ایمان والا ہے۔ تو پھر اگر آپ توجہ فرمائیں تو پورے قرآن میں اللہ عز و جل نے مخاطب ہی علی والوں کو کیا ہے، جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر کار بند ہیں، جو یوم الست وعدہ کر کے آئے تھے، اس کو یاد رکھے ہوئے۔ تو اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے، اے علی والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم صلاۃ کے لیے قیام کر لو۔ میرا دل ہے کہ میں اس کا ترجمہ اس کے باطن کے حوالے سے کروں، لیکن فی الحال نہیں کر رہا، شاید آگے کسی مقام پہ کر دیا جائے۔ فغسلوا، تو غسل دو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، اپنی کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، ارجلکم، اور اپنے پیروں کا، الی الکعبین، ان کی بلندی تک، جہاں تک آپ وضو کرتے ہوئے مسح کرتے ہیں۔ تو کعبین بلند جگہ، پاؤں کی بلند جگہ، کعبہ زمین کی سب سے بلند جگہ۔ اب ظاہراً وہ اتنی بلند نہیں، اس کے ارد گرد بلند بلند پہاڑ بھی ہیں، لیکن یہ بلندی کس وجہ سے ہے، کیا ہے، یہ اس کے نام میں چھپی ہوئی ہے، کعبہ سب سے بلند جگہ۔ تو قبلہ اور کعبہ، یہ دو چیزیں اگر اکٹھی کریں تو قبلہ جو آگے ہے، کعبہ جو بلند ہے۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو قبلہ و کعبہ مولانا میر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جن کی طرف نہ آپ پشت کر سکتے ہیں، نہ جسمانی، نہ روحانی، نہ ذہنی، نہ قلبی، اور ان کو آگے رکھ کے انہی کی طرف مبذول رہنا ہے، متوجہ رہنا ہے، اور انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم جل ولیک الفرج۔ مسجد جہاں پر سجدہ کیا جائے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو لطیف نکات کے اوپر لطف لیتے ہیں، یہ جملہ ان کے لیے ہے کہ کس قدر خوبصورتی ہے اس کلام میں جو بھائی کی اس وائس نوٹ کے اندر موجود ہے، کہ بھائی نے لفظ مسجد
کا ترجمہ بھی یہی کیا جہاں سجدہ کیا جائے، یہ نہیں کہا کہ جس پر سجدہ کیا جائے، اور یہ کمال کی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ بہرحال اس فرق کو بھی اگر مولا نے چاہا کہ جہاں پر سجدہ کیا جائے اور جس پر سجدہ کیا جائے دونوں میں کیا فرق ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ مسجد جو ہے وہ تو کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن جس پر سجدہ کرنا ہے وہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے۔ اور چونکہ قبلہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور بھائی نے اس میں تذکرہ بھی کر دیا مولا حسین علیہ السلام کے حوالے کے ساتھ خاک شفا کا، تراب کے اوپر یعنی مٹی پر سجدہ سب سے افضل رکھا گیا۔ پروردگار عالم کو جو سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی ہے کہ مٹی پر اپنی پیشانی رکھی جائے، سب سے بہترین سجدہ یہی ہے۔ اور آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید اس بات کو جانتے ہوں، اور جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کلیم اللہ کا جو درجہ حاصل ہوا تو اس کی دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب وہ کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے تو اپنا سر جب سجدے میں رکھتے تھے یا پیشانی جو ہے وہ مٹی سے ٹچ کرتے تھے تو صرف پیشانی مٹی پہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنا دایاں رخسار اور پھر اپنا بایاں رخسار جو ہے وہ مٹی پر مس کرتے تھے، رگڑتے تھے۔ اور انہی کی سنت ہے وہ سجدہ شکر جو آج آپ نماز کے آخر پر بجا لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس پہ بھی ہوں، حکم معصوم بھی ہو کہ جب تم نماز پڑھو تو کعبہ اور تمہارے درمیان ذریعہ اقدس کو ہونا چاہیے، اس ترتیب سے نماز پڑھو۔ تو پھر بھی اگر ان کی طرف پشت کر کے اور سجدہ گاہ کے اوپر خاک شفا پر سجدے کیے جائیں گے تو قبلہ کہاں گیا؟ یہ قبلہ کتنا ضروری تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ قبلہ لفظ قبل سے نکلا ہے، تو سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 144 144 سورہ المائدہ۔ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے، قد نرا، بے شک اے میرے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقلبا وجہ کا فی السما، آپ اپنا چہرہ جو بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، سو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی رضا ہے، جو آپ کی مرضی ہے۔ ہم آپ کا قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد ہوا، فولا وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، یعنی جسے آج خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ معافی چاہتا ہوں۔ ساتھ اگلا جو جملہ ہے وہ بڑا اہم ہے،
پروردگار کہہ رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور پھر آج کے بعد تم جہاں کہیں پہ بھی ہو، حَيْثَ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تمہیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیرنا ہے۔ پھر وَإِنَّ الَّذِينَ اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، یہ جملہ اور اہم ہے۔ اس میں پروردگار کچھ لوگوں کا تعارف کرواتے ہوئے بتا رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اوتوا الکتاب لیعلمون، وہ لوگ جن کو پہلے سے کتاب کا علم حاصل ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ انہ الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یہی سچ ہے کہ تمہیں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے ہی آج کے بعد صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قبلہ اس آیت کے بعد تبدیل ہو رہا ہے، لیکن پروردگار یہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ، وہ اس سے پہلے ہی جانتے ہیں کتاب والے کہ یہی حق ہے کہ قبلہ خانہ کعبہ کو ہونا چاہیے، انہ الحق من ربہم، کہ یہی حق ہے جو ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ قبلہ تو دراصل خانہ کعبہ ہے اور یہی حق ہے، وہ اپنی عبادات اس دور میں بھی کس طرف رخ کر کے، کس کو قبلہ مقرر کر کے سر انجام دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات اگلے وائس نوٹ میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ خانہ کعبہ کو قبلہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس لیے بنایا گیا کہ یہ بلند بھی ہے اور آگے بھی ہے، اور آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ علی بھی ہے اور امام بھی ہے۔ اس کے باوجود مکہ معظمہ ہے لیکن کربلا معلی ہے۔ کیوں؟ معظم ہونا زیادہ بڑا رتبہ ہے یا معلی ہونا زیادہ بڑا رتبہ ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر بھائی بات کریں گے کربلا کی زمین پر، اور اس گفتگو پہ جو مکے اور کربلا کی زمین کے درمیان ہوئی تو پھر آپ کو میری یہ جو گفتگو ہے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ جو اہم بات ہے جو میں نے اسے پچھلے وائس نوٹ میں عرض کی کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کہ اصل قبلہ جو ہے وہ تو بیت اللہ ہی ہے، وہ تو علی کا گھر ہی ہے، مولا امیر کائنات کے تشریف لانے کی جگہ ہی ہے۔ اور یہ بات اسلام لانے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو تو اب پتہ چل رہا ہے نا اس آیت کے بعد، اس بات کا تعلق ان سے ہے جو ان سے پہلے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے۔ پھر کیا اب آپ کے قلب اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے لیے، کیونکہ مومن کی تعریف میں اوپر کر چکا، مومن سے ہی خطاب ہے اس قرآن حکیم میں، مومنین کے لیے قبلہ بھی ہیں، کعبہ بھی ہیں۔ کل کی گفتگو میں
میں نے جو روایت پیش کی تھی بہار الانوار کی، مولانا امام زین العابدین علیہ السلام اور مولانا امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے، جب ان کے اصحاب ان کے سامنے سجدے میں گرے، اور اس سے پہلے جو گفتگو ہو چکی جس میں بھائی نے بھی یہ بتایا کہ یعقوب کا سجدہ بھی دکھایا، فرعون کے جادوگروں کا سجدہ موسیٰ اور ہارون کے سامنے بھی، اور یعقوب علیہ السلام کا سجدہ جناب یوسف کے لیے بھی، ملائکہ کا سجدہ آدم کے لیے بھی۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے اسی آیت پہ غور کیجیے گا۔ یہ آیت جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں 144 نمبر آیت جو المائدہ کی ہے، یہ آیت جس مقام پہ نازل ہوئی وہاں پہ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے۔ اس کو قبلتین، دو قبلے، بھائی کے جو وائس نوٹ میں نے ٹیگ کیا تھا، جو میں نے آیت پیش کی تھی، حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ نے وحی کی کہ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو، اس کے ذیل میں بھائی نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں اس وائس نوٹ کے اندر، اور کہا گیا کہ دو گھر ہیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں بھی دو گھر ہیں جن کے دروازے بند نہیں کروائے گئے کیونکہ قبلتین ہیں۔ تو یہ لفظ قبلتین کو بھی مد نظر رکھیے گا۔